बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरे चैनल में आपका इस्तकबाल है। वेलकम टू ऐसे टीचिंग जोन। तो आज हम कर रहे हैं 7वीं क्लास की किताब बाल भारती का सबक नंबर 26, जो कि खतूत हैं। 2 ख़त है इसमें। तो ये वाला जो है ख़त मैंने पहले मतलब रीडिंग करके आपको एक्सप्लेन कर दिया, समझा भी दिया। 2 खतूत थे। एक ख़त था डिप्टी नज़ीर अहमद का ख़त नवाब सैयद अली हसन खान बहादुर के नाम, और दूसरा ख़त था अकबर इलाहाबादी का ख़त मौलवी बशीरुद्दीन साहब के नाम। ठीक है ना। तो 2 ख़त हमने पढ़ लिया था और समझा दिया था आप लोगों को दोनों ख़त के बारे में कि ख़त जो होते ख़त निगारी भी जो है एक फ़न होता है। ख़त लिखना भी एक आर्ट की तरह है, उसको लिखने का तरीका हमें आना चाहिए। तो आजकल तो ख़त निगारी जो खतूत निगारी कम हो गई, क्योंकि हमारे पास मोबाइल फ़ोन वगैरह आ गए ना, नेट वगैरह, तो उसका इस्तेमाल अब ज़्यादा होने लगा है। तो खतूत निगारी कम हो गई, लेकिन फिर भी कुछ लोग जो है इस्तेमाल करते हैं और ख़त आने पर या हम ख़त कहीं लिखते हैं तो वैसे ही खुशी होती जैसे पहले होती थी। तो देखिए आज हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर मानी इशारात शुरू हो गए हमारे, तो ये आगे बढ़ते हैं मानी इशारात की तरफ। तो मेरी पिछली वीडियो आप लोग देख लेंगे, उसमें मैंने खतूत अच्छी तरह से दोनों ख़त समझा दिए थे। तो आज हम मानी की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अल्फाज है, इसके मीनिंग, इसके मायने है। तो पहला लफ्ज़ है मेहनत शाक़ा, यानी कड़ी मेहनत। तराजिम तर्जुमे की जमा, तफासिर तफसीर की जमा, अहादीस हदीस की जमा, अगराज रिसालत पैगम्बराना काम के मकासद, मुराद तर्जुमे के ज़रिए कुरान की तालीमात को आम करना, यानी जो पैगम्बर के जो पैगाम होते हैं उनको आम करना कुरान के ज़रिए, है ना। गोश्त गुजार करना, सुनाना, किसी बात को पहुंचाना। हजम लंबाई चौड़ाई और मोटाई साइज़। सवात ख़त किताबत की रोशनी, मफाद फ़ायदा, मुज़म्मिर छुपा हुआ, हदियतन हदिये के तौर पर, जज़ाए खैर अच्छा बदला, बेजा नामुनासिब, और दिगर दूसरे, बईद दूर नामुमकिन, रसाई पहुँच, फ़िलवाक़े यानी वाक़ई, साख्त बनावट, तोज़ी वजाहत, अज़ से। अब आगे बढ़ते हैं हम। देखिए तो हमारे यहाँ पर हो गई है मश्क शुरू। देखिए यहाँ पर मश्क हमारी स्टार्ट हो गई है। यहाँ पर देखिए एक जुमले में जवाब लिखिए। तो ये मैंने 8 सवालों के जवाबात आप लोगों के लिए लिख दिए हैं, तो आप लोग अच्छी तरह से देख लेंगे ये, ठीक है ना। तो पहला सवाल देख लीजिए, 8 सवाल हैं ये, एक जुमले का जवाब, तो आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिएगा। मैंने जवाब आप लोगों के लिए रेडी कर दिए। तो पहला सवाल देखिए, डिप्टी नज़ीर अहमद का ये ख़त किसके नाम है। जवाब है डिप्टी नज़ीर अहमद का ये ख़त नवाब सैयद अली हसन खान बहादुर के नाम है। दूसरा सवाल है, डिप्टी नज़ीर अहमद को कुरान मजीद का तर्जुमा करने में कितने बरस लगे। डिप्टी नज़ीर अहमद को कुरान मजीद का तर्जुमा करने में 3 बरस लगे। तीसरा देखिए, डिप्टी नज़ीर अहमद ने तर्जुमे को बेहतर बनाने के लिए क्या किया। डिप्टी नज़ीर अहमद ने तर्जुमे को बेहतर बनाने के लिए मौलवियों का एक स्टाफ रखा। चौथा सवाल है, तर्जुमे की सरपरस्ती नज़ीर अहमद किससे हासिल करना चाहते थे। तर्जुमे की सरपरस्ती नज़ीर अहमद नवाब सैयद अली हसन खान बहादुर से हासिल करना चाहते थे। अकबर इलाहाबादी ने किसके तर्जुमे की तारीफ़ की। अकबर इलाहाबादी ने डिप्टी नज़ीर अहमद के कुरान के तर्जुमे की तारीफ़ की। अकबर इलाहाबादी को किस चीज़ पर शुबा हुआ। शुबा यानी पहले भी समझा दिया मैंने, शक हुआ। किस चीज़ पर शक हुआ। सूरह वत्तीन की एक आयत के तर्जुमे में कौसैन में वजाहत के लिए जिन अल्फाज का इजाफ़ा किया गया है, अकबर इलाहाबादी को उनकी सेहत पर शुबा हुआ। यानी ब्रैकेट में कभी कभी वजाहत के लिए कोई लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हैं ना, ज़्यादा अल्फाज इस्तेमाल कर लेते हैं, तो उस लफ्ज़ के इस्तेमाल पर उनको शुबा हुआ। आगे बढ़ते हैं हम। देखिए 7वां सवाल है हमारा, अकबर इलाहाबादी का ख़त किसके नाम है। अकबर इलाहाबादी का ख़त मशहूर मौलवी बशीरुद्दीन के नाम है, जो डिप्टी नज़ीर अहमद के बेटे हैं। 8वां सवाल है, अकबर इलाहाबादी ने तर्जुमे के मुताल्लिक़ से क्या मशवरा दिया। अकबर इलाहाबादी ने मशवरा दिया कि अगर इनका शुबा दुरुस्त हो तो आइंदा एडिशन में
اس کی اصلاح کر لی جائے، یعنی اس کو کریکٹ کر لیا جائے، اس کو کریکشن کر دی جائے، ہے نا۔ اب دیکھیے بول چال ہے، ڈپٹی نذیر احمد کے خط میں دیکھ دکھا کر فقرہ استعمال ہوا ہے۔ ایسے چند فقرے ہم روزانہ استعمال کرتے ہیں، اسے روزمرہ کہتے ہیں۔ یعنی ایسے فقرے ہوتے ہیں نا جو ہم روز کی زندگی میں استعمال کرتے ہیں، ہائے اللہ کیا ہو گیا، ٹھوک بجا کر اس طرح، یا دیکھ دکھا کر، سب کچھ ٹھوک بجا کر لینا، دیکھ دکھا کر لینا، ہے نا، اسے روزمرہ کہتے ہیں۔ مثلاً ٹھوک بجا کر، ایسے دوسرے فقرے تلاش کر کے جملوں میں ان کا استعمال کیجیے۔ تو دیکھیے ایسے روزمرہ کے جو فقرے ہوتے ہیں ان کو تلاش کر کے لکھنا ہے۔ تو دیکھیے میں نے کر دیا ہے یہ، اللہ قسم سچ کہہ رہی ہوں، دن رات، ایسا تو دن رات ہوتا ہے۔ یا ہم بول چال کی بھاشا میں، مطلب روزمرہ کی بھاشا جو ہوتی ہے نا، اس میں بولتے ہیں نا دن رات ایسے ہوتا ہے، 24 گھنٹہ ہی کام چلتا رہتا ہے نا، اس طرح بولتے ہیں ہم۔ اب دیکھیے آگے بڑھتے ہیں۔ اسی خط میں واقعی میں کا فقرہ بھی آیا ہے۔ معیاری زبان میں ایسا نہیں کہا جاتا، صرف واقعی کہتے ہیں۔ واقعی میں بولی کا فقرہ ہے، یہ واقعی میں بولتے ہیں نا، واقعی میں، تو یہ بولی یعنی بھاشا کے طور پر جو استعمال ہوتا ہے اس طرح ہے۔ اس سبق میں ایک لفظ ہدیتاً استعمال ہوا ہے جس کے معنی تحفے کے طور پر ہوتے ہیں۔ ہم فوری طور پر کہنے کی بجائے فوراً اور حقیقتاً میں کہنے کی بجائے حقیقتاً کہتے ہیں۔ آپ ایسے ہی درج ذیل الفاظ کو جملوں میں استعمال کیجیے، یعنی یہ جو لفظ ہیں ان کے جملے بنانے ہیں ہمیں، تو یہ بھی میں نے آپ لوگوں کی سہولت کے لیے، آپ کی آسانی کے لیے بنا دیے، تو آپ لوگ اچھے سے بالکل دیکھ لیں گے۔ اب میں وہ جملے بتاؤں آپ لوگوں کو، اس سے پہلے جو لوگ میرے چینل میں نئے ہیں یا جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز وہ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے۔ اور آج کی ہماری یہ ویڈیو جو آخری چیپٹر ہے اس کتاب کا، یعنی بال بھرتی کا 7ویں کلاس کا جو ہے یہ کتاب، لیسن نمبر 26 جو ہے خطوط، آخری چیپٹر ہے۔ تو آپ لوگ میری اگلی ویڈیو مطلب 8ویں کلاس کی بھی دیکھ لیں گے، اس سے پہلے بھی آپ کے چھوٹے بھائی بہن ہیں تو ان کے لیے بھی ویڈیوز میں نے بنا رکھی ہے پہلی کلاس سے، وہ بھی ویڈیوز دیکھ لیجئے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے میری حوصلہ افزائی بھی کیجیے گا۔ تو ہم اپنے جملے کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ لوگ ضرور میری 8ویں کی بھی ویڈیو دیکھیے، کیونکہ یہ ویڈیو جو ہے 7ویں کلاس کی آخری ہے۔ اب دیکھیے میں نے جملے بنا دیے۔ قصدن یعنی جان بوجھ کر، بولتے ہیں نا جان بوجھ کر، قصدن کھا پی لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ روزہ تو یہاں پر اے آئے گا، تو دیکھیے قصدن کھا پی لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یعنی جان بوجھ کے کھانے سے۔ جبرن کسی سے پیسہ وصول کرنا غلط ہے، جبرن یعنی زبردستی سے۔ لازمن نماز پڑھنے کے لیے لازمن وضو کرنا ہوتا ہے۔ تحفتاً میرے دوست نے مجھے عطر کی شیشی تحفتاً دی ہے۔ رسماً کچھ لوگوں سے دل نہیں ملتا لیکن رسماً ہاتھ ملانا پڑتا ہے، یعنی رسم کے طور پہ فارمیلٹی کے لیے ہاتھ ملاتے ہیں نا، تو اسی کو بول رہے ہیں رسماً۔ اب آگے بڑھتے ہیں ہم، دیکھیے تیسرا ہے ذیل کے محاورے مکمل کیجیے۔ تو محاورے ہمیں مکمل کرنے، پہلا ہے کلیجہ دھک سے ہو جانا، رگے حمیت پھڑکنا، انچر پنچر ڈھیلا ہونا، منہ میں پانی آنا، عقل کا چراغ گل ہونا، چھاتی پر مونگ ڈلنا، ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھنا، جان جوخم میں ڈالنا، گوش گزار کرنا، فکر میں گھل جانا۔ ٹھیک ہے نا، تو اب بالکل اچھے سے کر لیں گے۔ میں نے خالی جگہ میں محاورے اچھی طرح سے بھر دیے نا، ٹھیک ہے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ دیکھیے لفظوں کا کھیل، ذیل کے الفاظ کو مکمل کیجیے۔ اس کا خیال رہے کہ الفاظ قوس میں دیے ہوئے لفظوں کے ہم معنی ہوں، یعنی جو لفظ دیے ہوئے قوسین میں اس کے ہم میننگ الفاظ ہمیں بنانے۔ بے لگا کر دیکھیے عجلت پسند، یعنی جو جلدی بازی کرتا ہے اس کو بولتے ہیں نا بے صبر۔ عجلت یعنی جلدی مچانا، جلدی بازی کرنا۔ عقل سے عاری یعنی عقل سے خالی، بے عقل جس کا کوئی ثانی نہ ہو، یعنی جس کا کوئی جواب نہ ہو، بے نظیر جسے گنا نہ جا سکے، بے شمار جسے کوئی کام نہ ہو، بیکار جس سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، بے ضرر یعنی جس سے نقصان نہیں پہنچتا اس کو بولتے ہیں نا بے ضرر ہے۔ اب یہ دیکھیے سرگرمی ہے، منصوبہ بندی یعنی پریکٹیکل ورک ہے۔ اپنے دوست کو خط لکھیے، اس میں آپ اپنی پڑھی ہوئی کسی کتاب کی خوبیاں بیان کیجیے۔ تو یہ خط نگاری ہے، تو اگر یہ خط آپ کو چاہیے تو آپ مجھے بتا دیجیے گا، میں اپنے مطلب یہ خط لکھ کر
اس کی ویڈیو بھی اپلوڈ کر دوں گی، کیونکہ اگر اسی میں یہ والی ویڈیو بھی ڈالوں گی تو بہت لمبی ویڈیو ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا. تو اگر آپ کو چاہیے خط تو آپ بتا دیجیے گا، خط کی ویڈیو بھی میں اپلوڈ کر دوں گی. ہم آگے بڑھتے ہیں. ہم یہ دیکھیے آئیے زبان سے کہ یہ گرامر کا کام ہے ہمارا. ہائے مختفی، ذیل کے لفظوں کو پڑھتے ہوئے ان کے تلفظ پر دھیان دیجیے. پروانہ، پردہ، مدرسہ، درجہ، ہفتہ، تو سب میں آ کی آواز آ رہی ہے نا. ان لفظوں کا آخری حرف ہا ہے. آخری حرف تو ہا ہے نا، لیکن اکثر ان کے تلفظ کے آخر میں آ کی آواز سنائی دیتی ہے، یعنی پروانہ، پردہ، مدرسہ، درجہ، ہفتہ، ٹھیک ہے نا. یہاں ہا کی آواز پوری طرح ادا نہیں کی جاتی. پروانہ، پردہ، مدرسہ، یعنی زبر لگ کے مطلب ہا کی آواز پوری اچھے سے ادا نہیں ہو رہی. ہم یہ تو نہیں کہتے نا پروانہ، ایسے تو نہیں بولتے نا. تو یہاں پر جو ہے ہا کی آواز جو ہے پوری ادا نہیں کی جاتی. پوری طرح ادا نہ کیے جانے والے حرف ہا کو ہائے مختفی کہتے ہیں. یعنی جس ہا کی آواز پوری ادا نہ ہو اس کو ہائے مختفی کہتے ہیں. آپ اضافی ترکیب کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، یعنی اضافی لگاتے ہیں نا، زیر لگا کے ہم جب کوئی جملہ بولتے ہیں، نہیں سوری کوئی ورڈ بولتے ہیں، دو لفظوں کے بیچ میں زیر لگاتے ہیں تو وہ اضافی تو ترکیب ہوتی ہے نا. جیسے ابن مریم، مریم کا بیٹا ہے نا. ذیل کے مرکب الفاظ اضافی ترکیبیں ہیں. مدرسہ دینیات، درجہ اول، پردہ ساز، اس میں حمزہ لگا ہوا ہے. ان ترکیبوں کے مضاف کے آخر میں ہائے مختفی ہے، لیکن مضاف علیہ سے ملنے پر اس پر حمزہ لکھا جاتا ہے. یعنی آخری لفظ ہا ہے نا، لیکن مطلب ترکیب اضافی بنانے کے لیے جو اس کا اگلا لفظ ہے مضاف ملنے پر جو ہے اس کے اوپر حمزہ لگا دیا. ان ترکیبوں کو بلند آواز سے پڑھ کر غور کیجیے کہ ان میں ہا کا تلفظ کیسا ہے، ٹھیک ہے نا. یہاں پر دیکھیے مدرسہ دینیات، کی آواز آ رہی، درجہ اول، پردہ ساز. اب یہاں پر دیکھتے ہیں، اب ان اضافی ترکیب کو بلند آواز سے پڑھیے. راہ خدا، کوہ ست پڑا، ماہ نو. تو یہاں حرف ہے کی پوری طرح ادا کیا جا رہا ہے. یہاں بول رہے ہیں نا راہ خدا، تو ہے کی آواز دیکھیے پوری آ رہی ہے. ماہ نور یا ماہ نو یا ماہ نو بولتے ہیں نا، تو یہاں ہے کی آواز جو پوری ادا ہو رہی ہے. اس لیے ان ترکیبوں میں یہ حروف ہائے مختفی نہیں ہے. یہ والی ہے میں ہائے مختفی نہیں ہے، اوپر والے میں جو ہے ہائے مختفی ہے، کیونکہ یہ ہے کی آواز آ کی آ رہی نا، پردہ ساز، درجہ اول ہے نا، اس طرح. تو یاد رکھیں گے جس الفاظ میں ہے کی آواز پوری ادا نہیں ہوتی اس کو ہائے مختفی کہتے ہیں. تو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو اچھی لگ رہی ہو، کیونکہ ہمارا یہ چیپٹر یہیں پہ کمپلیٹ ہو گیا ہے. ہم اپنی ویڈیو بھی یہیں پہ کمپلیٹ کرتے ہیں. میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو اسے لائک کیجیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، تاکہ جو ضرورت مند بچے ان کی ضرورت پوری ہو سکے. کیونکہ ابھی لاک ڈاؤن میں بہت سارے بچے ایسے جن کے پاس بکس ہے نہیں، یا بچوں نے بکس خریدی نہیں ہے. تو ان بچوں کو شیئر کیجیے تاکہ ان کی ہیلپ بھی ہو سکے اور آپ کو ہیلپ کا ثواب بھی ملے گا. تو آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے میری بھی ہیلپ کیجیے اور میری حوصلہ افزائی کیجیے. ہماری اگلی ملاقات ان شاء اللہ تعالیٰ 8ویں کی بکس وغیرہ میں 8ویں کے سولوشن میں ہوگی. تو آپ لوگ وہ بھی میری ویڈیو دیکھیے گا. ہماری اگلی ملاقات اگلی ویڈیو میں ہوگی. تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.